اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11वीं क्लास के चैप्टर्स का इख्तिताम हो गया। हम 12वीं क्लास की तरफ जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। अ, जिस तरह मैंने आपके सामने बयान किया था कि जब इस्लाम की तरबीज शुरू हुई, लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो जो अहले मक्का थे उनको बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ के ऊपर कि हमारे माबूदान बातिला को एक तो ये बुरा भला भी कह रहे हैं, और फिर हमारे जो लोग हैं वो अपना आबाई दीन छोड़ छोड़ कर जो है एक नए दीन को इख्तियार करते जा रहे हैं। तो इस पर उनको बहुत ज्यादा जो थी ना वो तकलीफ थी। तो वो हर हरबा आजमाने के चक्कर में थे कि किसी तरीके से इनकी जो है ना वो तबलीग को रोका जाए, उनको किसी तरह से इसको इसके खिलाफ जो है ना बंद बांधा जाए। लेकिन वो इसमें नाकाम हो रहे थे। अब एक और उस्ताद टूट पड़ी। वो उस्ताद क्या टूट पड़ी कि हज जो था, हज वो बैतुल्ला में होता था, मक्का में होता था, तो पूरी दुनिया से लोग आते थे हज करने, और हज का मौसम करीब आ रहा था। अब मक्का वालों को मुसीबत ये पड़ गई कि हम तो अहले मक्का को रोकने के चक्कर में अहले मक्का नहीं रुक रहे। ये जब हाजी बाहर से आएंगे जायरीन, तो जब नबी अलैहि सलाम इनको इस्लाम की दावत पेश करेंगे तो इस्लाम की दावत तो पूरी दुनिया में बैक वक्त फैलेगी। तो किसी तरह इन जायरीन को रोका जाए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी तरह मिलने ना पाए। कोई ऐसी स्कीम लगाई जाए, कोई ऐसी तदबीर लगाई जाए कि जायरीन जो है हज करने वाले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहें। या हम ऐसा कोई प्रोपेगेंडा कर दे पहले से ही जहां से जायरीन आ रहे हैं बाहर से रास्तों से, वहां पर कोई बंदे बिठा दिए जाएं जो कोई ऐसी बात करें कि लोग पहले से अलर्ट हो जाएं कि हमने इस शख्स से बचना है, इस शख्स से मिलना नहीं है हमें। अगर हम इससे मिलेंगे तो हमारा दीन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये एक प्रोपेगंडा वॉर है। जैसे आज के दौर में भी हम देखें ना, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता है, इस्लामी शख्सियात के खिलाफ, इस्लाम की हिस्ट्री के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता है सोशल मीडिया पे, और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और किताबों से और दीगर जराए से बेशुमार किस्म का प्रोपेगंडा किया जाता है। तो ये रिवायात बहुत पुरानी रिवायात है, ये आज की रिवायात नहीं है। आप ये देखें कि इस वाक्य से हमें ये पता लगता है कि उस दौर में भी जो कुरैश थे उन्होंने प्रोपेगंडा किया नबी इस्लाम के खिलाफ। किसी तरह से जो है वो ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए कि लोग इनके करीब ना आए। तो हुआ ये कि हाजियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे दूर रखा जाए, इस पर इन्होंने एक पूरी तदबीर इख्तियार करने की कोशिश शुरू कर दी। एक शख्स था मक्के में जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी, वो था वलीद बिन मुगीरा। तो ये वलीद बिन मुगीरा जो था, ये चूंकि बूढ़ी बड़ी उम्र के थे, उम्र रसीदा था ये शख्स, तो कुरैश ने ये किया कि भाई अब इन इसको डाला जाए बीच में, इससे कोई बात की जाए, ये बहुत अक्लमंद है, तो इससे बात की जाए और इसके सामने पूरी रुदाद रखी जाए कि भाई जायरीन को किस तरह से नबी अलैहि सलाम से दूर रखा जाए, कोई ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए कि जिससे ये दूर रह जाए। तो इससे मशवरा करते हैं। तो कुरैश ने क्या किया, कुरैश गए वलीद बिन मुगीरा के पास, और वलीद बिन मुगीरा को कहा कि इसी तरह से हमारा मसला है, आप हमारी जो है ना कोई हेल्प करें, कुछ हमें मशवरा दें, कुछ हमें राय दें कि हम किस तरीके से नबी इस्लाम के खिलाफ एक ही बात ऐसी करें। ऐसा ना हो कि हम में से कोई शख्स जो है कोई बात कर रहा हो इनके खिलाफ, कोई कोई कर रहा हो। हम सब एक बात करें, हम सब जब मुत्तफिक हो जाएंगे एक ही बात करेंगे, और सब हाजी जिससे भी तहकीक करेंगे, जिससे भी तस्दीक करेंगे, और वो एक ही बात करेगा ना, तो फिर उस शख्स पर असर भी होगा इस चीज का। ये ना हो कि एक आदमी एक बात कर रहा हो नबी इस्लाम के खिलाफ, दूसरा आदमी कोई और बात कर रहा हो, तो जायरीन खुद ब खुद पजल हो जाएंगे। तो हमने उनको पजल नहीं करना, हमने अपने आप को झूठा भी नहीं करवाना। हमने एक ही बात रखनी है जो उनके सामने ऐसी बात करे कि लोग उनकी बात फौरन समझ जाएं। तो वो बताएं हमें बात कि वो हम क्या बात करें इनके खिलाफ। तो वलीद ने इनकी बात सुन ली। वलीद ने कहा भाई मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम इनके बारे में क्या समझते हो, कि ये क्या है, कौन है। तुम इनके बारे में पहले राय बताओ कि तुम्हारी इन पर राय क्या है, तुम क्या चाहते हो, ये तुम क्या समझते हो इनके बारे में। तो लोगों ने कहा जी हम ये कहेंगे कि आप काहिन हैं, जो भी हमें मिलेगा ना हम कहेंगे कि आप काहिन हैं। काहिन कहते हैं कहानत करने वाला, नजूमी, इस तरह का सितारा शनास, इस तरह के लोगों को काहिन कहा जाता है। तो उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि आपको ना काहिन मशहूर कर देंगे कि आप काहिन हैं। तो जब ये बात सुनी ना वलीद ने, तो वलीद ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत कह रहे हो, आप काहिन नहीं है। और मैंने काहिनों को देखा है, मैं जानता हूँ काहिन कौन लोग होते हैं। कहते हैं काहिन वो होता है, आप में काहिनों वाली कोई अलामत नहीं है। जो काहिनों का कलाम होता है ना, गुनगुनाहट सी, ऐसी कोई आवाजें, इस तरह की चीजें, कहते हैं वो तो आपके अंदर है ही नहीं। ऐसा कोई कलाम आप करते ही नहीं है। तो ये बात नहीं समझ आती मुझे। ये नहीं हो सकता कि इनको हम कहें काहिन और लोग हमारी बात मान ले। नहीं नहीं नहीं, कोई और बात करो। तो लोगों ने कहा कि जी अच्छा ऐसा करते हैं कि इनको मजनून मशहूर कर देते हैं, अल अयाज़ु बिल्लाह, कि आप पागल हैं, कि आप मजनून हैं, आपको दीवानगी है। और
تو پھر جب ولید نے یہ بات سنی تو ولید نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں ہے، آپ جنون بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی جنون نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو شاعر مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور ان کا جو شاعرانہ کلام ہے اتنا تاثیر والا ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے اور اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب ولید نے یہ بات سنی تو ولید نے کہا کہ میں عرب کا بہت بڑا شاعر ہوں، اور شعر کی جتنی انواع اور اقسام ہے نا، مقبوض ہے، مبسوط ہے، نثر ہے، نظم ہے، جو بھی اقسام ہے شعرا کی، شعروں کی، وہ سب میں جانتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن میں نے ان کا کلام سنا ہے، خدا کی قسم اس میں شاعری والی کوئی بات ہی نہیں، یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا، تو لوگوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جادوگر مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ ساحر ہیں، العیاذ باللہ۔ تو ولید نے کہا کہ آپ سائر بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ نہ سائروں جیسا کوئی پھونکے مارتے ہیں، نہ کوئی دم کرتے ہیں، نہ کوئی تعویذ دیتے ہیں، نہ کوئی گنڈا کرتے ہیں، نہ اس قسم کی قوت تدبیر کرتے ہیں جیسے سائرین کرتے ہیں، گرے لگاتے ہیں جگہ جگہ پہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ساحر ہوں، تو یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ساحر کو بھی ہم نہیں کر سکتے جسٹیفائی۔ اب قریش جو تھے نا مایوس ہو گئے، نہ وہ کاہن مان رہے ہیں، نہ وہ ساحر مان رہے ہیں، نہ وہ شاعر مان رہے ہیں، نہ وہ مجنون مان رہے ہیں۔ تو پھر قریش نے کہا بھائی آپ ہمیں بتائیں پھر ہم کیا کہیں اس کے علاوہ، جب یہ صرف نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو پھر وہ سوچنے لگ پڑا، ولید نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ تو پھر اس نے سوچنے کے بعد یہ کہا واللہ محمد کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرینی ہے، اس پر عجیب قسم کی رونق ہے، اور ان کی باتوں کی جڑیں نہایت تر و تازہ ہیں، اور اس کی شاخیں بڑی سمردار ہیں۔ جو کچھ تم نے یہ کہا ہے میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ سب باطل اور بیکار باتیں تم لوگوں نے کی ہیں۔ اب کریں یہ، میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ چلو کچھ کہنا ہی ہے نا، تو ایسا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر۔ تو وہ جادوگر والی بات پر وہ آ گیا کہ ٹھیک ہے ان کو جادوگر مشہور کر دیتے ہیں، اور ایسے جادوگر ہیں جو ان کا کلام سنتا ہے تو باپ بیٹے کا نہیں رہتا، میاں بیوی کا نہیں رہتا، قبیلہ قبیلے کا نہیں رہتا، تو یہ ایسا جادو ہے جو لوگوں میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یہی بات کرتے ہیں سارے مل کے، اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے لوگ بٹھا دیے، اور یہ ایک نقشہ ہے جس میں جتنے حج کی انٹری کے پوائنٹس تھے مکہ کی طرف آنے والے، وہاں پہ انہوں نے ان راستوں پر جو تھے اپنے اپنے لوگ بٹھا دیے، جو ہر آنے والے کو کہتے تھے کہ بھائی مکہ حج پہ جا رہے ہو، یہ ایک محمد نام کا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ساحر ہے الیاذ باللہ، یہ ایک جادوگر ہے الیاذ باللہ، ان کی باتوں سے تم نے بچنا ہے۔ تو اس کا نقصان نبی علیہ السلام کو کیا ہوتا؟ نبی علیہ السلام کی اتنی پبلسٹی ہو گئی کہ جس کو نہیں بھی پتہ لگنا تھا اس کو بھی پتہ لگ گیا، اور یہ نبی علیہ السلام مشہور ہو گئے سب میں پہلے سے ہی۔ تو یہ الٹی تدبیر جو تھی قریش کی وہ انہی کے اوپر پڑ گئی، اور اسلام کی اور زیادہ ترویج اور اشاعت ہو گئی اس کی توسط سے۔ تو یہ جب باتیں یہ جو مشورہ ہو رہا تھا نا اس میں دار الندوہ کے اندر اس وقت، یہ اس مشورے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کے آیتوں میں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو اس مشورے کا تذکرہ جو ہے سورہ مدثر میں بھی آیا ہے، اور وہ آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا، اور ہر وقت اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے، ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آیات دی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کا خاص طور پر ذکر فرمایا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کا ذکر قرآن مجید میں کیا سورہ مدثر میں، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک انہوں نے غور و فکر کیا اس مشورے میں اور بات بنائی، پس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی، پھر مارا جائے اس نے کیسی عجیب بات بنائی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، برا سا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، جو ساحر مشہور کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں
میں اسے جلد ہی سقر میں یعنی جہنم میں داخل کروں گا، اور تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلس دینے والی ہے، اس پر 19 دروغے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ مدثر میں اس مشورے کا ذکر کیا جو مشورہ کفار نے دار الندوہ کے اندر کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ لیاذ باللہ آپ جادوگر ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ مذمت بیان کی۔ نبی علیہ السلام کو مختلف طرح سے جو تھی تکلیفوں کا سلسلہ جاری رکھا کفار مکہ نے، اور طرح طرح سے وہ آپ کو اذیتیں دیتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، اور کچھ کا تذکرہ ہم ابھی انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس بنائے ہیں، جس میں ابو لہب، آپ کا جو گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں دشمنان رسول ہیں، ان کے درمیان میں نبی علیہ السلام کا گھر تھا، اور گھر تھا، ایک کمرہ تھا، اور باہر ایک صحن تھا، اور جیسے چولہا وغیرہ ہوتا ہے، اینٹیں وغیرہ رکھ کے لوگ بناتے ہیں، تو صحن کے اندر جو تھا نا وہ چولہا وغیرہ کا انتظام تھا، کھانا پکانے وغیرہ کا۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہانڈی پک رہی ہوتی تھی، چولہے پر چڑھی ہوتی تھی، اور اس میں سے آواز اگر پکنے کی آ رہی ہوتی تھی تو پڑوسی، جو ان کے پڑوسی تھے ابو لہب اور عقبہ بن نبی معیط، یہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ پک رہا ہے کچھ، تو یہ کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ باہر سے کچھ جانور کی، بکرے کی یا اونٹ کی یا کسی چیز کی چربی، وہ اوجڑی اٹھا کر جو ہے باہر سے پھینکتے تھے اندر کی طرف، اور وہ سیدھی آ کر ہانڈی کے اندر گر جاتی تھی، اور ہانڈی کو وہ خراب کر دیا کرتی تھی، اور اس طرح سے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو تھے وہ آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ یا کبھی یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام باہر صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ باہر سے اسی طریقے سے کوئی گندگی پھینکتے تھے، کسی قسم کی اور چیزیں پھینکتے تھے، تو وہ سیدھی نبی علیہ السلام کے اوپر آ کے وہ گرتی تھی، اور نبی علیہ السلام پھر اس چیز کو اپنی لکڑی میں اٹھا کر گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اے ابا قریش، یہ کیا، کیسا، کیسے پڑوسی ہو، یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسی پڑوس تم پڑوسی میرے ساتھ ہو، یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام اس طرح کا ان کو بات کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے اوپر وہ اجڑی پھینکا کرتے تھے، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی پھینکا کرتے تھے۔ اچھا، ابو لہب کی جو بیوی تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، اور تو وہ بھی کیا کرتی تھی کہ وہ اس ساری رات جو تھے نا وہ کانٹے جمع کرتی تھی، اور کانٹے لا لا کے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر نا جمع کر دیتی تھی۔ جیسے نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے، صبح تشریف لاتے تھے، تو وہ کانٹے نبی علیہ السلام کے پھر پاؤں وغیرہ میں لگ جاتے تھے، تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور اس پر ہی قرآن نے ان کو کہا ہے حمالۃ الحطب، اس عورت کو کہا ہے حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب قرآن نے دیا اسی وجہ سے ان کو، کہ وہ بہت ہی بد زبان قسم کی عورت تھی، اور نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ تو اور جب نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے لوگ کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کانٹے ہی کاٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لاتے تھے اور راستہ نہیں ہوتا تھا چلنے کا، تو کفار ہنسا کرتے تھے، اس کے اوپر ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، اور اتنا ہنستے تھے کہ ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگ پڑتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نبی علیہ السلام کو وہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، قریش مکہ نے ہر قسم کی تدبیر آزمانے کی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ روکا جائے اسلام کی تبلیغ سے، لیکن نبی علیہ السلام ڈٹے رہے، اپنے مشن پر لگے رہے، اور آپ نے ان کی طرف کان نہیں دھرے، اور آپ اپنی دعوت دیتے رہے۔ تو تو یہ جو تھے نا قریشی، عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ آ، کبھی یہ آپشن دیتے تھے کہ آپ اسے منظور کر لیں، کبھی کہتے تھے آپ یہ کر کے دکھا دیں، کبھی کہتے تھے آپ وہ کر کے دکھا دیں، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس میں کچھ چند باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ قریش نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں کھلا میدان نہیں ہے، پہاڑ پہاڑ ہی ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، تو اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں نا تو آپ اپنے اللہ سے بات کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کے نا اس کو پورا وادی اور چٹیل میدان بنا دیں، جیسا کہ ہم عراق جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، وہاں پر کھلا میدان ہے، بڑی صاف آب و ہوا ہے، دریا دجلہ بہ رہا ہے، دریا فرات بہ رہا ہے، اور اس قسم کی نہریں ہیں وہاں پہ، اتنی سبزہ ہے وہاں پہ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہاں سے سرکا دے اللہ تعالیٰ، اور اس کو ایک چٹیل میدان بنا دے، اس کو ایک وادی بنا دے، اور سرسبز وادی بنا دے، اور یہاں پہ نہریں چلا دے، اگر آپ نبی ہیں تو اس طرح کی درخواست یہ نبی علیہ السلام سے جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے۔ یا انہوں نے ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی آدمی آ کر گواہی دے دے نا، زندہ ہو کے آ جائے اور گواہی دے دے آپ کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں، آپ کی تصدیق کر دے، تو ہم اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے۔
اور خاص طور پر حضرت قصی جو آپ کے شجر نسب میں جو ایک شخص آتے ہیں، حضرت قصی کا نام آتا ہے، تو قصی کے بارے میں کہتے تھے کہ قصی بن کلاب اگر آ کے کہہ دے نا زندہ ہو کے آ جائے اور کہہ دے اور آپ تصدیق کر دے آپ کے دین کی، تو ہم اسی وقت سمجھ لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم بھی آپ کی فوراً تصدیق کی۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ آپ ان کو جواب دیتے، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پیغام دیا ہے میں منوعن آپ کو پہنچا رہا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو تمہاری اس میں خوش قسمتی ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے پھر میرا اور تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور تم جو ہے نا وہ اس کا اپنے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلاۃ والسلام ان کو یہ بات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اچھا آپ ہماری باتیں تو مان ہی نہیں رہے، اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے لیے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دے اور جو آپ کی جہاں جہاں آپ جائیں آپ کی تصدیق کرتا رہے جائے، آپ کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہو جو ایسے آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی کہتا رہے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تصدیق کرتا رہے تاکہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو یہی جواب دیا کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ اتنی تکلیفوں میں ہیں آپ، اور آپ کو بھی معاش کمانی پڑتی ہے، آپ کو بھی کام کاج کرنا پڑتا ہے، مال کمانا پڑتا ہے، کھانے کی حاجت آپ کو ہے، پینے کی حاجت آپ کو ہے، آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سونے کے محلات دے دے، چاندی کے باغات دے دے، اور اتنے خزانے عطا فرما دے جس سے ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ آپ بہت ہی بزرگ ہستی ہیں اور آپ کا شرف ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی مخلوط الحواس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو یہی کہتے تھے کہ میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا بے تکا سوال کروں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی، کہنے لگے کہ اب ہماری کوئی بات نہیں مانتے تو آپ جو ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، آپ اللہ کا عذاب لا کے دکھا دیں، آپ ہمیں اللہ کا عذاب لا کے دکھا دیں اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کون سا عذاب ہے، اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اگر مانو گے تو تمہارے لیے اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اس بات پہ بھی وہ نہیں آئے۔ تو ایک شخص تھے عبداللہ بن نبی امیہ، ایک دفعہ یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتنی باتیں آپ سے کی ہیں، اتنی آفریں دی ہیں، اتنی فرمائشیں کی ہیں، آپ نے ایک بات نہیں مانی۔ کہنے لگا خدا کی قسم اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھوا کر لے آئے نیچے، اور جب نیچے آپ آئیں تو چار فرشتے بھی آپ کے ساتھ نیچے اتریں، تب بھی میں آپ کی نبوت کی کو نہیں تسلیم کروں گا۔ یہ عبداللہ بن امیہ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، یہ عبداللہ بن امیہ جو تھے یہ فتح مکہ کے موقع پہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ آپ سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں گے، واپس آئیں گے، فرشتے بھی ساتھ ہوں گے، تب بھی میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا۔ تو اس کے بعد یہ ایمان لے آئے، تو نبی علیہ السلام نے کبھی ان کو تانا نہیں دیا، اس بات کبھی تانا نہیں دیا کہ عبداللہ تو یہ کہتا تھا۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ اعزاز ملا کہ یہ اسلام قبول کر لیا، اور یہ جو ام المومنین تھی نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بھائی تھے، عبداللہ بن نبی امیہ جو تھے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور فتح مکہ میں یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، وہ بھی ام المومنین کی شفاعت سے آپ نے ان کے قصور کو معاف فرمایا۔ تو یہ ان کے بھی قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی جو بات کی تھی، اور اس کے بعد جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت بخشا اسلام کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے 12 طریقے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیرت کے کتب خانوں میں بے شمار طریقے سے نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار نے حربے آزمائے، ان کا نچوڑ جو تھے نا یہ 12 پوائنٹس تھے کہ ان 12 طریقوں سے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگوں قریش مکہ نے روکا اور کوشش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے ہٹ جائیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا، جیسے ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دین کا کام کرنے لگتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، تو جن لوگوں کو یہ پسند نہیں آتی نا بات، تو وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے بڑوں سے شکایت لگاتے جائیں، اس شخص کی شکایت ان کے بڑوں سے کی جاتی ہے، خاندان کے بڑوں سے کی جاتی ہے کہ جی یہ آپ کا یہ فلاں بندہ ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو قریش نے بھی یہی کام کیا، سب سے پہلے وہ کیا کیا انہوں نے، قریش کے وفد نے نبی علیہ السلام کے جو شفیق چچا تھے ابو طالب، ان کے پاس وفد لے کے گئے اور ان سے کہا کہ جی اپنے بھتیجے کو منع کرے، یہ ہمارے پتوں کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ ہم نے واقعہ
2 کلاسوں پہلے بھی پڑھا ہے. تو ابو طالب نے پہلی دفعہ تو ان کو نرمی سے سمجھایا کہ بھائی جاؤ میں سمجھاتا ہوں ان کو, ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ, وہ چلے گئے واپس. دوسری دفعہ وہ پھر آئے, اور پھر دوبارہ تھوڑی سی, پہلے تو انہوں نے شکایت لگائی تھی نا, تو دوسری دفعہ جب آئے تو دھمکی دی, لا کے آ کر دھمکی دی کہ بھائی آپ ان کو سمجھا لیں, اگر آپ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اور آپ کی لڑائی ہو جائے گی اور پھر ایک فریق مارا جائے گا, پھر ہمیں نہیں کہنا آپ نے. تو پہلی دفعہ شکایت لگائی, دوسری دفعہ آ کے دھمکی لگائی, اور تیسری دفعہ جب وہ آئے تو انہوں نے انتہائی یعنی کہ پہلے تو وہ آئے مکہ کے 25 بڑے لوگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ کسی بچے کی شکایت لگائی جائے اور محلے کے یا علاقے کے 25 بڑے لوگ آ کے اس کے والد سے ملیں, تو والد بھی ظاہری بات ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, انڈر پریشر آ جاتا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے ہیں شکایت لے کے میرے بچے کی, میرے بھتیجے کی یا میرے بیٹے کی, تو اب مجھے کچھ سوچنا ہی پڑے گا نا. تو تیسری دفعہ قریش کا وفد آیا, اور اس میں تقریباً ہر قبیلے کا سردار موجود تھا. 25 بڑے بڑے لوگ نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب انف از انف, اب بہت ہو گیا ہے, ہم اپنے بتوں کی اب برائیاں مزید برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ہماری بتوں کی مذمت کرتے رہتے ہیں, اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا, یا تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں یا پھر ہمارے حوالے کریں, بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب انہوں نے اتنی سختی کے ساتھ بات کی تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی جو تھے وہ ایک دفعہ پریشان ہو گئے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بلایا اور نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرے بھتیجے میرے بڑھاپے پہ رحم کرو, میرے بڑھاپے پہ رحم کرو, اتنے بوڑھے آدمی پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہیں سکتا. تو اس طرح کی انہوں نے جب بے بسی کی تو باتیں کی, تو نبی علیہ السلام نے, یہ ہم نے واقعہ پڑھا الحمدللہ پہلے, کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں اگر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور تب بھی مجھے اس کام سے روکا جائے تو میں خدا کی قسم یہ کام نہیں چھوڑ سکتا, یہاں تک کہ یا میرا دین غالب آ جائے یا میں ہلاک کر دیا جاؤں. تو جب اتنے مزمم ارادے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اپنے چچا سے, تو ان کو بھی حوصلہ آ گیا کہ یار یہ اپنی مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے, آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کریں, میں آپ کے ساتھ. تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ ان کو روکنے کے لیے, نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش مکہ نے آزمایا تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام پر کچھ الزامات بھی لگائے گئے, جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں, اور ان میں سے جو مشہور الزامات ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا. ہنسی ٹھٹا اڑانا, تحقیر کرنا اور استہزاء کرنا, اور ان تمام چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا دل جو تھا وہ خراب کیا جائے اور مسلمانوں کے حوصلے توڑے گئے. تو چنانچہ کفار جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ کو پاگل کہتے علیہ باللہ کہ آپ پاگل ہیں. اور اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت اتری, وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, مجنون عربی میں پاگل کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہے کہ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو یقیناً پاگل ہے. اور کبھی آپ پر جادوگر کا الزام لگایا جاتا کہ آپ جادوگر ہیں, یہ سارا پروپیگنڈا وار تھی. کبھی جادوگر کہنا, جادوگر کے حوالے سے قرآن میں آیا تھا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں ایک ڈرانے والا آیا ہے, اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے, جھوٹا ہے. تو یہ کفار آپ کے پیچھے اس طرح کے جملے کستے اور اس طرح کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے, اور کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. تو اس طرح کے یہ معاملات کو کیا کرتے تھے. اچھا, کبھی کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے, یہ اساطیر کہتے ہیں ناول والی کہانیاں ہوتی ہیں نا, جھوٹی کہانیاں جو ہوتی ہیں ان کو اساطیر کہا جاتا ہے عربی کے اندر نا. تو یہ کہتے تھے یہ افسانہ ہے, جو یہ کلام ہے نا, یہ کلام جو پیش کریں گے تو پہلوں کے افسانے, اساطیر الاولین ہے, یہ تو پہلوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن پر آپ نے اپنا الیاذ باللہ نام لکھوا لیا ہے, اور آپ صبح شام تلاوت کرتے رہتے ہیں. قرآن میں بھی یہ آیا اساطیر الاولین کتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا, اور یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے, اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے الزامات نبی علیہ السلام کے اوپر لگاتے رہے کہ آپ کاہن ہیں, مجنون ہیں, شاعر ہیں, ساحر ہیں, کاذب ہیں, جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں. اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی تصنیف ہے, یہ اپنی کوئی کتاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون, یہ محض جھوٹ ہے جسے انہوں نے گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس پر اس کی اعانت کی ہے, یعنی ان کی مدد کی ہے شیاطین نے, والعیاذ باللہ کسی لوگوں نے. اس قسم کے الزامات قرآن نے بتائے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر یہ لوگ لگایا کرتے تھے. اور کبھی مشرکین پتہ کیا کہتے تھے, قرآن میں آیا کہ انما یعلمہ بشر, کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے. تو اور اچھا, ان کا اعتراض ایک اور بھی تھا نبی علیہ السلام کے اوپر نا, یہ اعتراض کرتے تھے
قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے مالی حاضر رسولی یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو اس طرح کی من گھڑت عجیب و غریب بے تکی باتیں مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جس کا رد قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرنا، ان کو طعنہ زنی کرنا، ان کے ساتھ تکبر والا معاملہ کرنا۔ ایک مرتبہ وہی جب آئی تو کچھ عرصے 2 3 دن کا گیپ آ گیا وہی میں، اور تو ایک عورت نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس نے عجیب و غریب قسم کا جملہ کہا۔ اس نے ایسا جملہ کہا کہ میں ابھی آپ کے سامنے جملہ اگر بولوں گا نا آپ کا خون بھی کھول اٹھے گا۔ تو اس نے کہا کہ العیاذ باللہ، نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، کہ اس کے بعد وہ تیرے پر آیا ہی نہیں۔ تو اس قسم کی عورت نے مذاق کیا، اور اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے بے تکے اور بےہودہ قسم کے جملے بولے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمزور صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خباب کا، اور مشرکین مکہ استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے، نبی علیہ السلام کو کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا۔ اتنے ایسے دنیاوی اعتبار سے گرے پڑے لوگوں کو الیاذ باللہ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، ان پر احسان فرمایا۔ اگر اللہ نے احسان فرمانا ہی تھا تو ہم پر فرماتے نا، ہم تو سردار تھے، تو اللہ نے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ ان پر احسان فرما دیا؟ تو جواباً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتے؟ اللہ تو جانتے ہیں کون شکر گزار ہیں، تو اللہ نے یقیناً شکر گزار لوگوں پر ہی رحم فرمایا، احسان فرمایا۔ تو اس قسم کی یہ بےہودہ قسم کی کچھ صورتیں تھیں جو کہ کرتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام جب طواف کرتے تو یہ طواف کے دوران بھی جو تھے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حرم میں تشریف لائے تو قریش مکہ جو تھے نا حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے آ کر حجر اسود کو چوما اور طواف کا چکر لگانا شروع کیا۔ جب طواف کا چکر لگاتے لگاتے نبی علیہ السلام ان سرداروں کے پاس جو حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے پاس اس پاس سے گزرے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر نا نبی علیہ السلام کو تانا دیا، برا بلا کہا، اور نبی علیہ السلام خاموشی سے پھر گزر گئے۔ اور جب پھر گزر گئے تو پھر دوبارہ دوسرا چکر لگایا طواف کا، اور دوسرے چکر کے بعد جب نبی علیہ السلام پھر دوبارہ ان کے پاس سے گزرے تو پھر انہوں نے ٹھٹھا مذاق اور اس قسم کی بےہودہ بات کی۔ آپ نے پھر برداشت فرمایا اور آپ پھر تیسرے چکر کے لیے آگے چلے گئے، اور جب تیسرے چکر کی طرف آپ گئے تو پھر دوبارہ جب ان کے پاس سے گزرے تو پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے اوپر کچھ بات کی۔ اس تیسرے چکر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما ارسلت الیکم الا بالذبح، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم جیسے لوگوں کے ذبح کے لیے بھیجا گیا، تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب کفار نے یہ بات سنی نا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کی ہے، اتنی سخت بات کی ہے، تو ان پر سختہ طاری ہو گئی، ان پر سختہ داری ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر اپنی گردن کو نیچے کر کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر سے بات نکل گئی وہ ضرور پوری ہوگی، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ بدر کے مقام پر سارے قتل ہوئے کہ گلے کٹ گئے سب، اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے طواف کے دوران قریش میں جو تھے وہ جملے کسے۔ نبی علیہ السلام کو نے ایک سودے بازی کی پیشکش بھی کی گئی۔ وہ سودے بازی یہ انہوں نے کی، آپ حیران ہوں گے، انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ اور ہم مل کر بتوں کی عبادت کر لیتے ہیں، اور اگلے سال جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، اس پہ آ گئے۔ تو اس طرح کی انہوں نے سودے بازی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اس پر جو پھر کیا ہوا کہ سورۃ الکافرون جو 30ویں پارے میں ہے یہ نازل ہوئی۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ جو آپ کے سامنے صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس موقع کے اوپر جب انہوں نے یہ سودے بازی کی پیشکش کی تو یہ سورۃ الکافرون جو تھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس بات کے اوپر۔ اور علماء سیرت نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سورہ کافرون کے بعد بھی جو تھی سورہ زمر، ان کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद वकुम मिनश शाकिरीन। कह दीजिए, क्या फिर भी है जाहिलों, तुम मुझसे कहते हो कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं, और ये हकीकत है कि तुमसे और तुमसे पहले तमाम पैगंबरों से वही के जरिए ये बात कह दी गई थी कि अगर तुमने शिरक का इर्तिकाब किया तो तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाएगा और तुम यकीनी तौर पर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। लिहाजा उसके बजाय तुम अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाओ। तो ये इस पेशकश के ऊपर अल्लाह ताला ने इस तरह की आयत को नाजिल फरमाया और उनकी कुफार के जो थी हौसला शिकनी फरमाई अल्लाह ताला ने। तो इस किस्म के इन्होंने मामला किए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने का आठवां तरीका क्या था कि नबी इस्लाम के साथ गालम गलोच की जाती थी, और नमाज में जब आप तिलावत करते थे तो लोग आपके पास आकर शोर मचाया करते थे, गालम गलोच किया करते थे, ऊंची ऊंची आवाज में जो है आपको डिस्टर्ब किया करते थे। और इस किस्म के हरबे इन्होंने आजमाने की पूरी कोशिश की। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने हर तरह से कुछ ना कुछ तरीकेकार तैयार किए कि नबी इस्लाम और आपके सहाबा जो थे वो दीन इस्लाम की तरवीज से, इशाअत से और इसकी तबलीग से जो थे वो बाज आ जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये जो कुरैश मक्का थे, जब इन्होंने ये सारे अपने कितने टोटके थे वो आजमाने थे, आजमा लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई, ये सर जोड़कर बैठे। इन्होंने कहा कि हमने हर तरह की पेशकश नबी इस्लाम को की है और अपना हर पूरा जोर लगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाकई नबी हो और इनके बारे में वाकई में पहले किताबों में, आसमानी किताबों में कोई ना कोई तस्कर आया हो। ऐसा करते हैं, किसी ऐसे दीन की मदद लेते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की मदद लेते हैं जो कि पहले से आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं। तो वो मक्का में आपको पता है, या अरब में आपको पता है कि वो जो मजहब था वो सबसे ज्यादा यहूदी ही आबाद थे। ईसाई तो बहुत कम थे, ना होने के बराबर थे। तो ज्यादा जो अहले यहूद थे वो ही अरब के अंदर, जजीरा नुमा अरब के अंदर आबाद थे। तो ये यहूदियों से इन्होंने मदद लेने का ना प्लान बनाया कि हम यहूदियों के पास चलते हैं और उनसे नबी इस्लाम के बारे में ना पूछते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दो बंदे नॉमिनेट किए अपने, एक का नाम था नजर बिन हारिस और एक का नाम था मशहूर जमाना उकबा बिन अबी मुईत, जो दुश्मन रसूल था। इनको उन्होंने तैयार किया और इनका वफद बना के मदीना मुनव्वरा भेजा कि यहूदियों से मुलाकात करें जाके और उनको सारी ये हालात बताएं और उनको बताएं कि हमने इनसे कैसे निपटना है। तो यहूदियों के पास जब ये गए तो यहूदियों ने कहा कि आप ऐसा करें, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो नबी आएगा ना, उससे आपने कुछ सवालात कर, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनसे ये सवालात पूछे जाएंगे और इन सवालात का वो ये जवाब देंगे। कहते हैं हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, तो आप ये तीन बातें जाकर उनसे पूछिएगा। अगर ये जवाब दे दें दो का, पहली दो का अगर जवाब दे दें और तीसरे के बारे में जवाब न दें, खामोश हो जाएं, तो यकीनन ये नबी है। और अगर इन्होंने तीनों का जवाब दे दिया फिर ये नबी नहीं है, फिर ये अपनी तरफ से कोई ना कोई बातें कर रहे हैं। तो यहूद मदीना से इन्होंने तलब लेने के लिए नजर बिन हारिस और रुकबा बिन मुईत जो थे वो मदीना मुनव्वरा गए। तो यहूदियों ने इनको कहा कि आप इनसे ना ये तीन बातें पूछें। वो तीन बातें क्या हैं? सबसे पहली बात कि वो लोग कौन थे जो गार में जाकर छुप गए, यानी असहाबे कहफ की बात हो रही है। तो ये सवाल आप पूछें इनसे कि वो लोग कौन थे जो गारों में जाकर छुपे थे। दूसरा सवाल आप इनसे ये करें, वो कौन आदमी है जिसने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रुए जमीन को छान मारा। हजरत जुल्करनैन की बात हो रही है। तो ये आप इनसे जाके ना ये दो सवाल करें, अगर इन दो सवालों का जवाब दे दें तो ये नबी है। और तीसरा सवाल इनसे पूछें कि रूह, जो रूह होती है वो क्या चीज है। तो इस तीसरे सवाल का अगर वो जवाब दे देंगे ना, तो वो नबी नहीं होंगे। इस पर वो खामोश हो जाएंगे, इस बात का वो जवाब नहीं देंगे। तो ये तीनों सवाल के ऊपर जो है सूरह कहफ का नजूल हुई थी। खैर, ये दोनों जो थे ना, ये लोग बड़े खुशी खुशी मदीना मुनव्वरा से मक्का आए और उन्होंने कुरैशी को जमा किया और कहने लगे कि हमारे पास ऐसा तुरब का पता आ गया है, ऐसा हमारे पास मजबूत चीज आ गई है कि अभी इनका हम कच्चा चटा खोलते हैं और इनसे हम ये तीन सवाल करते हैं। यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ है कि पहले दो सवालों का जवाब देंगे, तीसरे का जवाब नहीं देंगे। कहते हैं हम इनको जो है ना लाजवाब कर देंगे आज। तो ये नबी इस्लाम की खिदमत में पूरा वफद हाजिर हुआ और इन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ पूछना है। नबी इस्लाम ने कहा पूछिए। तो इन्होंने कहा कि हम ये तीन सवाल आपसे करते हैं। तो तीनों सवाल ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये इन्होंने नबी इस्लाम के सामने जिक्र फरमाया। नबी इस्लाम ने इनसे ये फरमाया, इस उम्मीद पर कि जैसे ही ये मुझसे कुछ सवाल करेंगे तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमाएंगे और मैं इनको जवाब दे दूंगा। तो नबी इस्लाम ने इनको ये कह दिया कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। बतकाज़ाए बशरियत आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा।
انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہیں کل جواب دوں گا، اس طرح نہیں کہا بلکہ کہہ دیا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ وہی کریں گے، میں ان کو جواب دے دوں گا کل تک۔ تو ہوا یہ کہ چند روز تک وہی نبی علیہ السلام کے اوپر نہیں آئی، اور جب چند روز کے بعد وہی آئی ہے تو سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں، اور جن میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اور حضرت ذوالقرنین کا بھی قصہ تفصیل کے ساتھ آیا، اور تیسرے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کل الروح من امر ربی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا چیز ہے، اتنا جاننا ہی تمہارے لیے کافی ہے کہ روح تو ایک چیز ہے جو اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، جی اٹھتا ہے، اور جب نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ ان کو یہ تینوں جواب دے دیے، اور لیکن وہ اتنے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے کہ اتنے جواب کے باوجود بھی وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر اس انشاءاللہ کے متعلق نبی علیہ السلام کے اوپر ایک اور آیت بھی نازل ہوئی سورہ کہف کی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں کل یہ کر لوں گا، مگر انشاءاللہ کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لو تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیشہ انشاءاللہ کا لفظ ضرور بولیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایک سال کے بعد بھی اس کو یاد آ جائے نا کہ میں نے فلاں بات پہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس کے ایک سال کے بعد بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ چھوڑے نہ کہنا، اور تاکہ اس کا صحب اور نسیان کا تدارک ہو جائے۔ لیکن اس میں علماء نے تھوڑی تفصیل بھی لکھی ہے، یہ نہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے اور سال کے بعد انشاءاللہ کہہ دے اور کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی، تو یہ کام نہیں کرنا۔ یہ طلاق وغیرہ جو ہوتی ہے، قسم، طلاق، کفارہ، ان سب میں جو یہ زبان سے نکالی جاتی ہے معتبر ہو جاتی ہے، اس میں انشاءاللہ کہنے سے یہ ان کا حکم نہیں بدلا کرتا۔ تو اس لیے جو ہے اس میں ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتماد کر کے کہیں کہ میں کل یہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ساتھ لے کر کہیں، اور اگر بھول جائیں تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا جائے۔ تو یہ یہود مدینہ سے جو کنورسیشن تھی وہ اس کی بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، 10واں طریقہ کیا تھا؟ ہم 12 طریقے دعوت کے روکنے کے پڑھ رہے ہیں، اس میں 10واں طریقہ یہ تھا، عرب کے اندر نا ایک بہت بڑا جادوگر ٹائپ کا بندہ تھا، بہت بڑا ساحر، بہت بڑا شاعر، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ تو عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے قریش والے، اب انہوں نے ہر طرح کا آزما لیا نا، اب یہ پھر ڈھونڈنے لگے کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ اتنا چرب زبان ہو کہ جو کہ باتوں میں پھنسا لے نبی علیہ السلام کو۔ تو یہ عتبہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ سے بڑا تو نہ کوئی ساحر ہے، نہ کوئی کاہن ہے، نہ کوئی شعر کہنے والا شاعر ہے، آپ اپنے زمانے میں ایک عجیب یکتا مثال ہے آپ کی، تو آپ ایسا کریں، آپ جا کر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، اور ان کو باتوں میں لگائیں کہ اپنی بات ان سے کہہ دیں اور ان سے کچھ نہ کچھ منوا لیں، کچھ نہ کچھ ان سے ڈیل کر لیں۔ تو اتبا بن ربیعہ نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں نبی علیہ السلام کے پاس اور جا کر بات کرتا ہوں۔ تو اتبا آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا اے میرے بھائی کے بیٹے، تم یہ جتنا کام کر رہے ہو تمہارا کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ اگر تمہیں اس کے پیچھے کوئی مال چاہیے، تم اگر مال کے متمنی ہو کہ تمہیں مال کی لالچ ہے، مال و دولت تمہیں چاہیے، تو ہم ایسا کرتے ہیں تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے، اتنا مال جمع کر دیں گے کہ مکے کا بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری برابری نہیں کر سکے گا، تو ہم ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو۔ اور اگر تمہارا مقصد شادی کرنا ہے تو تم جس عورت سے کہو گے اور جتنی عورتوں سے کہو گے ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اگر تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر تمہیں عزت اور سرداری چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ قریش نے، عرب نے کبھی بھی اپنے اوپر کسی سردار کو مسلط نہیں ہونے دیا، وہاں تو قبائل میں لوگ رہتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم اپنی یہ روایت بھی چھوڑ دیں گے، ہم آج تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اپنے اوپر کسی ایک سردار کو منتخب نہیں کیا، تم ہمیں بتاؤ۔ اور اگر تم جو ہے وہ حکومت چاہتے ہو، ریاست چاہتے ہو، تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں واقعی کوئی ایسا مرض ہے، تمہارے پر کوئی آسیب ہو گئی ہے، تمہارے پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، ٹونا کروا دیا، تو پھر ہم تمہارا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں عتبہ بن ربیعہ نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پیش کی، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی علیہ السلام نے پہلے ان کی پوری بات سنی، پوری بات سن کے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو الولید، تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے، کچھ اور تو نہیں کہنا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں جی میں نے اور کچھ نہیں کہنا، میری بات مکمل ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری بات سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ مجھے تمہارا مال و دولت چاہیے، نہ مجھے تمہاری حکومت چاہیے، نہ مجھے کوئی سرداری چاہیے، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں،
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے تمہیں ڈراؤں. میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, پوری نصیحت اور خیر خواہی سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. اگر تم اس کو مان لو گے تمہارے لیے سعادت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے نا سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی اس کے سامنے, ولید بن عتبہ کے سامنے. اور جب آپ تلاوت کرتے رہے آپ نے اس کی کئی آیات تلاوت کی. اور اتبا نے کیا کیا, اتبا اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے ٹیک لگا کے نا زمین سے اور ایسے کر کے تو نبی علیہ السلام کی پوری بات سنتا رہا. اب آپ نے غور کرنا ہے اس کے بیٹھنے کی حیت کے اوپر کہ وہ بالکل ٹانگیں پھیلا کے پیچھے ہاتھ رکھ کے نا بیٹھا ہے, نبی علیہ السلام کی بات سن رہا ہے. نبی علیہ السلام پوری سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت اس کے سامنے کرتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام جب آخری آیت پر پہنچے نا تو اتبا نے کیا کیا, اور وہ آیت کیا تھی, وہ آیت تھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ میں تمہیں ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر میں نے نازل کیا تھا. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی اس آیت پر پہنچے تو فوراً اس نے ہاتھوں سے ٹیک ہٹا کر نبی علیہ السلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہنے لگا کہ آپ نے ایک لفظ بھی اس کے آگے تلاوت نہیں کرنی, آپ نے اس کے آگے نہیں پڑھنا. اور فوراً وہ اٹھا اور اچھا, اور نبی علیہ السلام کو قسم دے کر کہا کہ آپ ہم پر رحم کریں, کیونکہ اتبا کو ڈر ہوا کہ جو قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے. اس ڈر سے اس نے فوراً نبی علیہ السلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور فوراً اٹھا. اور نبی علیہ السلام نے یہ سجدے کی آیتیں تھیں تلاوت فرمائی, اور جب تلاوت ختم فرما چکے تو اتبا سے مخاطب ہو کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو الولید, جو کچھ سننا تھا تم سن چکے ہو, اب تم کو اختیار ہے. اتبا آپ سے رخصت ہو کر اپنے لوگوں کے پاس آیا, لیکن اس دفعہ اتبا نہیں رہا تھا. چنانچہ ابو جہل اٹھا اور اس نے بھانپ لیا کہ اتبا کا تیور بدلا ہے, رنگ بدلے ہیں. اس نے اتبا کو کہا اتبا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے. اتبا نے کہا میں نے ان کا کلام سنا, واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا, نہ وہ شعر ہے نہ وہ سحر ہے نہ وہ کہانت ہے, وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اے قوم, اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو. خدا کی قسم, جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں ان قریب اس کی ایک شان ہوگی. اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت میں تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت میں تمہاری حکومت ہے, اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے آدمی ہیں. قریش نے یہ کہنے لگے اے ابو الولید, تجھ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ سحر کر دیا. اتبا نے پھر چڑھ گیا, اس نے کہنے لگا میری تو یہی رائے ہے, اب جو جی میں آتا ہے تم کرتے پھرو. تو یہ اتبا کی ساری وہ تھی بات تھی جس پر ان کو بھیجا گیا تھا نبی علیہ السلام کو باتوں میں الجھانے کے لیے, اور وہ خود نبی علیہ السلام سے متاثر ہو کر آ گیا. خیر اس کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی. تو نبی علیہ السلام کی جو ترتیب دعوت کو روکنے کے طریقے تھے ان میں 10 طریقے ہم نے پڑھے. 2 طریقوں میں ایک طریقہ رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر شدید طریقے کا جسمانی تشدد جو تھا وہ کیا گیا. ان میں سے بہت سارے واقعات ہم صحابہ کے پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. کچھ مزید واقعات ہیں انشاءاللہ اس کو ابھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کیسے کیسے آپ کے ساتھیوں کو جو تھے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. ابو جہل کرتا یہ تھا کہ کسی معزز بندے کو جب دیکھتا تھا نا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے, جو بڑا ہوتا تھا اپنے قبیلے میں یا اپنے قبیلے اس کے قبیلہ بھی طاقتور ہوتا تھا, تو اس کو صرف برا بھلا کہتا تھا, ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس کو. لیکن جیسے اس کے پاس کوئی ایسا بندہ اس کے ہاتھ آتا تھا جو غلام ہوتا تھا, جو اسلام قبول کر لے, جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح حضرت اور مصعب بن عمیر اور اس طرح کے اور لوگ, تو وہ کیا کرتا تھا ان کو پھر وہ نہیں چھوڑتا تھا, پھر ان کو خوب تشدد کا نشانہ بناتا تھا, خوب ان کو جھنجھوڑتا تھا. اچھا, اور جو صحابہ ایسے تھے جو اپنے قبیلے میں سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے تو پھر ان کے قبیلے والے ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا جو چچا تھا وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دیا کرتا تھا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں, اور ان کو گھر سے نکال, اور اس طرح سے ان پر تشدد کرتا تھا. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو بھی شدید قسم کا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. یہ بڑی ناز و نعمت میں پلے ہوئے صحابی تھے, اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا دانا پانی گھر والا نے بند کر کے گھر سے نکال دیا, اور ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑی. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امیہ بن خلف کے جو تھے وہ غلام, امیہ بن خلف کے غلام تھے, اور امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا کہ وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے.
یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا. خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں ان کو بٹھا کر رکھتا تھا. نہ کھانا دیتا تھا نہ پینا دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا. اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی جوبن پہ ہوتی تھی اور مکہ کی پھر گرمی اور پھر مکہ کے پتریلے کنکر پہاڑ وہاں پر لٹا کر سینے پر بھاری بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا اور پھر کہتا تھا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کر دے. حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد 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 احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو اس طرح کے واقعات یہ. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو ہم نے ابھی سن ہی لیے کہ ان کو کس قدر جو تھی وہ تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں برچھا مارا ابو جہل ملعون نے اور وہ شہید ہو گئیں، دم توڑ گئیں. اور ان کے والد کو بھی جو ہے وہ تکلیفیں پہنچا پہنچا کر جو تھا وہ شہید کر دیا. تو اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو کس قدر جو تھا وہ تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا. اور آخر میں جب مسلمان بہت زیادہ تنگ آ گئے ان سارے واقعات سے، اس وجہ سے نہیں کہ جسمانی تشدد سے وہ تنگ آ گئے تھے بلکہ اس لیے تنگ آ گئے کہ ان کو اسلام کی جو عبادات ہے وہ کرنے نہیں دی جا رہی تھی، اسلام کی دعوت پھیلانے نہیں دی جا رہی تھی. اس طرح سے ان کو روکا جا رہا تھا عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ذکر و فکر سے ان کو روکا جا رہا تھا. اس چیز پر جو تھے وہ تنگ آ گئے اور اس پر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہم اب کیا کریں ان حالات کے اندر. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم لوگ جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا. تو پھر نبی علیہ السلام کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، انہوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت نے جس میں پہلی جماعت میں غالباً جو تھے وہ 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں. تو یہ 16 لوگوں نے جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو مسلمان جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. لیکن یہ مسلمان جو یہ قریش مکہ تھے یہ جو تھے اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کی، انہوں نے پورا ان کا تعاقب کیا. مکہ سے یہ لوگ نکلے ہیں جدہ جو پورٹ ہے وہاں پہ بندرگاہ، جدہ کی بندرگاہ پہ گئے ہیں، وہاں سے ہجرت کر جائیں گے حبشہ کی طرف. جیسے ہی قریش کو پتہ لگا یہ ان کے پیچھے گئے. اللہ کی شان، جب یہ بندرگاہ پہ پہنچے جدہ کی، وہاں پر 2 کشتیاں تیار تھیں جو کہ حبشہ کی طرف جا رہی تھیں. یہ مسلمان اس کشتی میں بیٹھ گئے 16 لوگ اور وہ کشتیاں جو تھی وہ حبشہ کی طرف چلی گئیں اور قریش تھوڑی سی تاخیر سے وہاں بندرگاہ پہ پہنچے اور یہ لوگ ان کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ وہ ان کے ہاتھ سے مس ہو گئے اور یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے. تو لیکن انہوں نے بس نہیں کی، یہ ان کے پیچھے آئے پھر حبشہ اور نجاشی سے ملے اور ساری بات انشاءاللہ وہ ہجرت حبشہ کا پورا ٹاپک ہے انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اس میں انہوں نے نجاشی کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف لے کر آئے، اس کے لیے رشوت لے کر آئے اس قسم کی کہ ہم اس سے بات کریں گے کہ ہمارے بندے ہیں ان کو ہمیں واپس کر دے، یہ بے دین ہو گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے دین کو برا بلا کہتے ہیں اور تیری حکومت میں آ گئے ہیں. اور نجاشی بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا تو انہوں نے عیسائیت بھی قبول نہیں کی. چلو عیسائیت ہی قبول کر لیتے، تو عیسائیت بھی قبول نہیں کی. نہ تجھے مانتے ہیں بادشاہ نہ ہمارا دین مانتے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کریے، ہماری قوم کے لوگ ہیں. اس طرح پروپیگنڈا کر کے وہ نجاشی کے پاس بھی گئے. بہرحال وہ نجاشی نے ان کو جو ہے وہ ان کی خوب خبر لی اور ان کو ان کے حوالے نہیں کیا اور وہ بھی مایوس وہاں سے بھی واپس آ گئے. تو یہ ایک پوری ترتیب تھی ان کفار مکہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے کسی طریقے سے. تو سیرت کی کتابوں سے جتنے پوائنٹس ہو سکتے تھے ہم نے جمع کر کے ان کو 12 طریقوں میں سمرائز کیا کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو کس کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما. یا رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما. یا رب کریم نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما. حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. یا رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. یا رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود فرما، اس کے ناجائز حرام اور لایانی استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم
یا رب کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا رب کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا رب کریم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نبی علیہ السلام کے مقبول در کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما۔ یا رب کریم حج بیت اللہ کی سعادت اور بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ، جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہمارے حاضرین میں سے جتنے کے لوائقین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بڑوں میں سے، ہمارے مشائخ میں سے، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، ملنے والوں میں سے، یا اللہ سب کی، یا اللہ کلی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے آگے آنے والی منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ ان کے آگے آنے والی جتنی منازل ہیں، پل صراط ہے، میزان ہے، یا اللہ جو بھی معاملات ہیں، یا اللہ ان کے لیے خصوصی فضل والا کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہمیں حق پر موت عطا فرما۔ یا اللہ حق پر موت عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے مشوروں اور فیصلوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم صحیح فیصلے صحیح وقت پر کرنے کی صلاحیت، توفیق اور حوصلہ عطا فرما۔ یا رب کریم رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان بابرکت اور فراغ عطا فرما۔ حرام اور مشتبہ روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ حلال طیب رزق ہمیں نصیب فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم